अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। तलत हुसैन के साथ जी न्यूज़ पर इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। पाकिस्तान के इर्द गिर्द जंगी बादल मंडला रहे हैं। हिंदुस्तान ने हमले का एक ढकोसला तो बनाया और हम आपको अभी बताएंगे कि हमने ढकोसले का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया इसके लिए, लेकिन उसके साथ साथ एक और तैयारी भी शुरू की है, एक हाइप मीडिया के अंदर क्रिएट की है कि जिस तरह जंग अब होने को है, इर्द गिर्द के इलाके जहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और बॉर्डर्स हैं, वहाँ पर उन्होंने 10 किलोमीटर के विलेजेस रेडियस में विलेजेस को वेकेट करवाया है। और आज भी हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने अपनी मीटिंग्स की हैं। पाकिस्तान के अंदर से रद्द-ए-अमल रियासती और हुकूमती लेवल पर बड़ा शदीद किस्म का आया है और अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये मामलात जंग की तरफ जाएंगे या इसके अंदर कोई सहूलत पैदा होगी। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त लाहौर में एक और भी वाक़या हो रहा है। इमरान खान साहब ने रायविंड के ऊपर अपना एक जलसा किया है। जो अदाद शुमार हैं, मैं उस बहस में अब हमने पढ़ना छोड़ दिया है। ये एक सही इल्ला हासिल है कि आप अदाद शुमार की बात करें। PTI का बहरहाल कहना है कि 2,80,000 के करीब लोग आज अभी तक पहुंच गए हैं वेन्यू पर। और एक चैनल का जो टिकर मैं अभी देख रहा था, जानते बूझते हुए या गलती के अंदर या शायद उनके पास मालूमात आने वाले घंटों की ज़्यादा है, उन्होंने कहा कि 9,80,000 लोग वहाँ पर पहुँच गए। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। यहाँ पर मेहमानों का तारुफ करवाने से पहले नाज़रीन हम आपको बताएं कि आज पाकिस्तान की परमानेंट एम्बेसडर डॉक्टर मलिया लोधी ने अक़वाम मुत्तहिदा में बात की। जो UN सेक्रेटरी जनरल हैं UN के, उनसे बात की और कश्मीर ज़ेर बहस आया। डॉक्टर मलिया हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे पहले बात कर लेते हैं, फिर मेहमानों का तारुफ कराएंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये तो फरमाइएगा कि आज आपकी जो मीटिंग हुई उसकी कुछ खबर तो हम तक थी, लेकिन अगर आप कहें कि जो बुनियादी पैगाम था जो आपने पहुंचाया वो क्या था? बुनियादी पैगाम जो मैंने UN सेक्रेटरी जनरल को पहुंचाया, कुछ लम्हे पहले ही मेरी मुलाकात उनसे हुई, आधे घंटे की मुलाकात थी। उसमें मैंने कहा कि हिंदुस्तान बाय इट्स डिक्लेरेशन एंड एक्शंस ऐसे कंडीशंस पैदा कर रहा है which pose an imminent threat to international peace and security। हिंदुस्तान की तरफ से जो जारहाना रवैया है और जो उन्होंने एक्शन लिया है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, मोटर शेल फायरिंग, उससे एक बहरान पैदा हो रहा है जिसको अवर्ट करना चाहिए। ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। UN सेक्रेटरी जनरल शुड इंटरवीन बोल्डली। अब मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने मुझे क्या कहा। मेरा पैगाम तो बहुत क्लियर था कि इंडिया विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी फर्दर एस्केलेशन, और अगर एक क्राइसिस होता है हमारे खित्ते में तो इंडिया की पूरी जिम्मेदारी है कि उन्होंने ये क्रिएट किया है। सेक्रेटरी जनरल ने मुझे 2-3 चीजें कही। पहले तो उन्होंने कहा कि वो एक स्टेटमेंट इशू करने वाले हैं कॉलिंग फॉर डी एस्केलेशन। वो उनकी हुकूमत से भी बात करेंगे और यही कहेंगे कि जी इस टेंशन, इस क्राइसिस को डी एस्केलेट किया जाए। नंबर 2, उन्होंने पाकिस्तान को और उन फैमिलीज को जिनके 2 सोल्जर्स जिन्होंने शहादत पाई है, उन्होंने ये कन्वे किया है कि अपनी कंडोलेंसेस जो हैं वो उन्होंने कन्वे की हैं। तीसरी चीज़ जो उन्होंने कही, उन्होंने डिसमे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा आई एम सॉरी कि हिंदुस्तान डज नॉट अलाउ जो UN का मिलिट्री मिशन है जिसका नाम है अनमोगिप, बिकॉज मैंने उनसे ये रेज किया कि जी अनमोगिप का तो काम ही ये है, UN का मैंडेट ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को वो मॉनिटर करें और फिर एसरटेन करें कि वहाँ सूरत हाल क्या है, किसने क्या किया। मैंने फिर उनसे ये भी मुतालबा किया पाकिस्तान की तरफ से कि अनमोगिप शुड डू एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी और वो रिपोर्ट सिक्योरिटी काउंसिल को उनको भेजनी चाहिए एंड द सेक्रेटरी जनरल मस्ट इंश्योर इट। तो इस वक्त कल मैंने मुलाकात की प्रेसिडेंट ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल और उनको मैंने कहा कि आप ब्रीफ करें सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स को ऑफ दिस ग्रेव एंड इमिनेंट थ्रेट टू पीस एंड सिक्योरिटी। आखिर 2 ममालिक हैं, 2 न्यूक्लियर नेबर्स हैं, इनके दरमियान इस तरह की टेंशन्स जो हिंदुस्तान ने अपने प्रोवोकेटिव एक्शन से इंस्टिगेट की है, उसको रोकना सिक्योरिटी काउंसिल का काम है। तो कल फिर प्रेसिडेंट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ने इनफॉर्मली ब्रीफ किया मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल को अबाउट दिस सिचुएशन। तो हमने भरपूर तरीके से जी, अगर मैं आपसे पूछ पाऊं, अगर अब ये बताइएगा कि इस तमाम सफारती काविश का आपको आने वाले दिनों में नतीजा क्या निकलता हुआ नजर आ रहा है, ये जानते हुए कि अक़वाम मुत्तहिदा
کی سیکیورٹی کاؤنسل اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے آفس کا رویہ ہندوستان کے بارے میں اور ہندوستان کا رویہ UN کی انٹرونشن کے بارے میں کیا رہا ہے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے سفارتی کیمپین کا ایم یہ ہے ٹو ایورٹ اے کرائسس اینڈ آلسو ٹو کنوے ٹو دا انٹرنیشنل کمیونٹی. ایک میسیجنگ بھی ہے اس میں کہ اگر فردر پرووکیشنز ہوتی ہیں تو پاکستان تیار ہے ٹو ریسپونڈ فورسفلی، اور اس کی ذمہ داری جو ہوگی ہندوستان پہ ہوگی اور پھر انٹرنیشنل کمیونٹی پہ بھی ہوگی اس حوالے سے کہ اگر وہ ایکٹ نہیں کرتے ٹو پریونٹ دس، یہ صورتحال جو ہے یہ انکنٹرولڈ اسکیلیشن کی طرف جا رہی ہے. دوسری چیز جو اس میں امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے انڈیا ایکسپوز ہو رہا ہے. انڈیا ایکسپوز اس طرح سے ہو رہا ہے کہ میں نے یہ بھی کہا سیکرٹری جنرل کو، اور انہوں نے اس پہ غور سے سنا کہ انڈیا جو ڈائیورٹ کر رہا ہے اٹینشن فرام ہیومن رائٹس وائلیشن ان آکوپائڈ کشمیر، یہ اس کا پرپس ہے، اس اگریشن کا فرام انڈیا پرپس تو یہی ہے کہ وہاں سے توجہ ہٹائی جائے. ہمارا کام سفارتی طور پہ یہ کہ توجہ بار بار واپس لائی جائے، بیکاز یہ ایک صورتحال ہے. روٹ کاز جو ہے اس وقت جو بحران ڈیولپ کر رہا ہے اس کا روٹ کاز ہے violations and the denial of self-determination to the people of Kashmir. ٹھیک ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. آپ نے ابھی میٹنگ کے فوراً ہمارے سے بات کی اور ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے یہ پیغام کنوے ہوا ہے. ہم ناظرین پروگرام میں اسلام آباد میں واپس آتے ہیں. ڈاکٹر سید رفعت حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں، سربراہ ہیں گورنمنٹ اینڈ پبلک پالیسی سینٹر نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. کے برابر میں سینٹرل لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، چیئرمین ہے سینٹ قائمہ کمیٹی برائے دفاعی پیداوار پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے، آپ کا بھی شکریہ. زاہد حسین صاحب تجزیہ کار مصنف، آپ کا بھی شکریہ. انصار عباسی صاحب ایڈیٹر انویسٹیگیشن دا نیوز، آپ کا بھی شکریہ. اور احمد بلال محبوب صاحب صدر پلڈیٹ لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اور تمام کا تمام پروگرام ناظرین اس کے اندر آج ہم سیگمنٹس نہیں کر رہے، اسی معاملے کے اوپر ہم نے رکھا ہوا ہے، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. ابھی ڈاکٹر ملیحہ لودھی کہہ رہی تھی کہ انہوں نے UN کو کنوے کیا کہ ایک بدترین اور فوری خطرہ موجود ہے جنگ کا. اب جو اب ہندوستان کے اندر آج میٹنگز ہوئی، ہماری طرف سے جو بیانات آئے، اس کے پیش نظر کیا آپ واقعتاً سمجھتے ہیں کہ جنگ کے خطرات ویسے ہی منڈلا رہے تھے جس طرح 24 گھنٹے پہلے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر کچھ تھوڑا سا ٹھہراؤ نظر آ رہا ہے؟ طلعت ٹھہراؤ مجھے اس صورت میں نظر نہیں آ رہا کہ ہندوستان کی طرف سے جو بھی بیانیہ ہے ان کا اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی. ہمارا خیال تھا کہ جب یہ جو اٹیک کا واقعہ ہوا ہے اس کو انہوں نے سرجیکل سٹرائک کا، ہم کہتے ہیں کہ ملٹری سٹرائک ہے یا LOC کراس ایکسچینج آف فائر ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے ہندوستان کی طرف سے بھی کے لوگ مرے ہیں، جس کی حوالے سے ابھی تک کوئی ہماری طرف سے کوئی شہادت پرووائڈ نہیں کی گئی. اٹس امپیریٹو کہ اگر اس کی کیجولٹی ہندوستان کی طرف سے ہوئی ہیں تو وہ بھی ہمیں منظر عام پہ لانی چاہیے، اور پاکستان کی طرف سے کیجولٹی ہوئی ہیں تو جب یہ خون اتنا زیادہ بہا ہے تو دونوں طرف جو سرحد کے وہ ایک جذبات جو ہیں وہ ہائی پچ کے اوپر ہیں، اور دونوں طرف سے بیانیاں جو ہے وہ پاکستان کا مصر ہے کہ وہ کشمیر کے مسئلے کو اٹھائے گا اور کشمیر پہ اپنی توجہ مرکوز رکھے گا، ہندوستان کی کوشش یا کو ڈائیورٹ کرے گا. لیکن اس کے اندر میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ کیا تبدیلی آئی ہے. میرے خیال میں وار از اے پاسبلٹی لیکن پروبیبل نہیں ہے. تو یہ میرا خیال میں ایک کرٹیکل ونڈو آف اپرچونٹی ہے جس کے ذریعے انٹرنیشنل کمیونٹی کو انوالو کر کے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا رویہ جو ہے وہ طلعت وہ مجھے بہت ہی جو ہے وہ مشکوک نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہندوستان کے امریکہ کی طرف سے 2 بیانات آئی ہیں. سوزن رائس کا بیان آیا اور اس کے بعد ایش کارٹر نے بھی کہا ہے کہ ہندوستان کے سامنے اسٹریٹجک ہینڈ شیک کیا، اور اس کے نتیجے میں ہماری اٹیک سے پہلے آپ آلموسٹ اس کو ایک سیاق و سباق فراہم کیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اڑی کا حملہ جو تھا وہ دردی جی بالکل. اور یہ جو اری کے حملے کے حوالے سے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں، وائٹ ہاؤس کی اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں، ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کی اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں، انہوں نے اس کو ایک دہشت گردی کی ایک کڑی قرار دیا گیا. اور that is something which worries me کہ اگر اس کے انڈیجنس روٹس ہیں اس کے نتیجے میں یہ حملہ ہوا. اقوامی طور پر ہندوستان کے زاویے سے شاید اگر آپ دیکھیں تو ایک موافق ماحول ان کو نظر آ رہا ہوگا، اور that leads to a tacit encouragement for India to go for war. جنرل صاحب ذرا واپس اس کے اوپر آئیے گا. ابھی پاکستان کے کرکٹ بورڈ سے ہم نے کرکٹ نہیں کھیلنی، پاکستان کے اداکاروں کو نکال باہر کیا، ان کے فلم والوں نے کیا دیا، ان کے ایکٹرز ایکٹریسز کے آپ ٹویٹس دیکھیں. اس کے بعد بس سروس معطل کر دی، تجارت کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے، انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر. تو ایک سٹرنگ آف سٹیپس انہوں نے ہوا کے اندر فلوٹ کیے ہوئے ہیں، اور ساتھ وہ سیلیبریشن کے اندر بھی چلے گئے ہیں فوراً کہ جی ہم نے یہ کر دیا اسٹریٹجک سٹرائک. خیر اس کے اوپر ہم آتے ہیں کہ اسٹریٹجک سٹرائک ہے یا نہیں ہے.
ذرا پاکستان کے رسپانس کو دیکھیے. کیبنٹ میٹنگ آج ہوئی, بڑا سخت بیان جاری کیا گیا, اپوزیشن کی طرف سے بھی بیان جاری ہوئے, لیکن ہم جب کہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں, ہمارا رسپانس جانا چاہیے, تو اس کی نوعیت کیا ہوگی؟ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں, اور I'm sure آپ سے بھی پوچھ رہے ہوں گے کہ جی رسپانس ہمارا کیا ہو سکتا ہے اگر اس طرح کی حرکت وہ دوبارہ کریں تو. دیکھیں, لائن آف کنٹرول کے اوپر تو جو کچھ ہوا یہ ایک وائلیشن ہے لائن آف کنٹرول کی, بیکاز فورسز آئی بال ٹو آئی بال ہیں. ماضی میں بھی ہوتا رہا, اب بھی ہوگا, آئندہ بھی شاید ہوتا رہے. کسی سیکٹر میں بھی آپ کسی گیپ کو ایکسپلائٹ کر کے اندر جا سکتے ہیں, وہ ہوتا رہتا ہے. ابھی دیکھیں, ہم سمجھتے ہیں کہ نہ یہ انڈیا کے انٹرسٹ میں ہے نہ پاکستان کے کہ یہ ایسکلیٹ ہو, اور میرے خیال میں ہم بھی وی ول ڈو آور بیسٹ ٹو میک شیور کہ ہم کسی طریقے سے بھی اس کو ایسکلیشن کی طرف نہ جانے دیں. یہ ہمارے مفاد میں بھی ہے. اس کی وجہ دو ہیں. ایک تو یہ کہ اگر یہ ایسکلیشن ہوگی تو وہ جو کشمیریوں کی ایک ایفرٹ ہے اس سے توجہ ہٹانے کی یہ بات ہے کہ ہم تو آپس میں لڑ. اینڈ سیکنڈ از جو سی پیک کا منصوبہ ہے جس کے اوپر ہمیں یہ ڈاؤٹ ہے کہ چونکہ اوپنلی انڈیا نے اس کی مخالفت کی ہے اور بھی لوگوں کے تحفظات. تو ہو گئی نا جی, ایسکلیشن تو ہو گئی, ایسکلیشن اور ماحول بھی بنا کے رکھا ہوا انہوں نے. جس حد تک ایسکلیشن ہوئی اس حد تک رسپانس ہو گیا. ہاں, اور وہ کر دی گئی جیسے کہا گیا کہ ان کی بھی کیجویلٹیز ہوئی ہیں, آلدو اس کا ICPR نے نہیں دیا. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ابھی کل پاکستان کہیں چند پوسٹوں پہ جا کے اٹیک کر کے سچویشن کو ایگریویٹ کرے. ٹٹ فور ٹیٹ آپ کو فی الحال نظر نہیں آتا. آئی تھنک وہ نہیں ہونا چاہیے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو بھی پتہ ہے کہ یہ جنگی اس ماحول میں 21ویں صدی میں ود دس وار مشینری جو ان کے پاس بھی ہے اور ہمارے پاس بھی ہے, یہ ڈیواسٹیٹنگ ہوگا کہ اگر ہم کنفلکٹ کو ایسکلیٹ کریں. بہت عرصے سے ابھی جنرل صاحب نے بات کی کہ انڈیا کو بھی علم ہے کہ اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں, اور بار بار یاد دہانی سبھی کروا رہے ہیں. ابھی ڈاکٹر ملیح الہودی نے بھی یہی بات کی, آپ بھی یہ بات کریں, آپ بھی یہ بات کر رہے ہیں. لیکن ان کا خیال ہے کہ اس ماحول کے اندر ایک چیز ہم کر سکتے ہیں جو ہم کریں گے کہ آپ کو ہاتھ لگا کے تھپڑ لگا کے واپس چلے جائیں. ان کی نظر میں وہ ہم کر سکتے ہیں, چونکہ بڑی وار افورڈ نہیں کر سکتے لہٰذا اس قسم کی چھیڑخانی کر سکتے ہیں. تو ایک انتہائی ٹینشن کا ماحول ہم رکھ سکتے ہیں جو پاکستان کے لیے ان کے خیال کے مطابق زہر قاتل ثابت ہو سکتا ہے. دیٹ کوڈ بی دی اسٹریٹجی. پاکستان کے رسپانس کی ذرا اسس کیجئے گا, اسٹارٹنگ ود دی کیبنٹ میٹنگ ٹوڈے. دیکھیں, ایک بات جو مودی کی جو اسٹریٹجی ہے بہت صاف ہے. مطلب اس نے اپنی بیٹل لائن ڈرا کر دی ہے. اس کا 3-4 مقصد ہیں اس پوری چیزوں کا. ایک تو سب سے بنیادی چیز یہ تھی کہ جو ہے وہ پاکستان پہ دباؤ ڈالا جائے, کشمیر کے مسئلے سے جو ہے وہ نظریں ہٹے. دوسری ایک اور بات بھی آتی ہے کہ اس کو یہ اندازہ ہے, اور جو میں خیال مس کیلکولیشن آگے چل کے ہو سکتی ہے, کہ اس وقت دنیا جو ہے یا خاص طور پہ ویسٹ ہے وہ جو ہندوستان کے کسی بھی اقدام کی جو ہے مخالفت نہیں کرے گا, یا جو ہے اس کے لیے ایک موافق فضا موجود ہے. ایک تو یہ کیلکولیشن تھی. دوسری بات یہ تھی کہ ایک جنرلی جو ہے مودی کا اپنا اسٹانس رہا ہے تھرو آؤٹ. جب سے پاور میں آئے تو اس کی پوری بیسس یہ ہے کہ ویری ایگریسو اسٹانس اگینسٹ پاکستان. لیکن اس میں ایک پرابلم بھی آ سکتی ہے, اور میرے خیال یہ ایک عوام میں ایک ہسٹیریا پیدا کیا ہے, تو ایک اس کے لیے ایک آگے چل کے ان کے لیے خود بھی پرابلم بن کے آ سکتی ہے جب پریزنر آپ بن جاتے ہیں اپنے ان چیزوں کی وجہ سے. آج ہندوستان میں اگر آپ دیکھیں جو فضا جو ہے وہ تو ایسی معلوم ہوتی ہے کہ جنگ جو ہے ہونی ہے, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں جنگ جیت گئے. اصل میں فضا جو ہے وہ جنگ جیت گئے. وہ جو ہے یہ ہسٹیریا جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اپنے بھی ایک لحاظ سے جو ایفیکٹس ہوتے ہیں. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ابھی صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے کہا سرجیکل, یہ ایک اور یہ پہلی دفعہ انہوں نے نہیں کہا ہے. جب سے مودی گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے ایک چیز نئی شروع کی ہے, اس کا کہنا ہے سرجیکل. اور میں برما کے اسی پہ بات کر رہا ہوں کہ جو ہے اس کا مسئلہ یہ تھا کہ پہلا انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے کئی میل اندر برما چلے گئے ہیں, اور اس کے بعد معلوم ہوا جو کیمپ جن کو انہوں نے کہا تھا ہم تباہ کر دیں وہ کیمپ وہاں موجود بھی نہیں تھے. تو ایک چیز جو ہے کہ مودی نے اپنی ایک ڈاکٹرین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہے اگر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو ہم سرجیکل اسٹرائک کریں گے. ٹھیک, اوکے, لیٹ می گو ٹو انصار صاحب اور اس کے بعد بلال صاحب. سیاسی طور پر تو ہم نے رسپانس دیکھا, پہلے 24 گھنٹے کے اندر تو زبردست بیانات آئے, تمام آپ کو ایک یکجہتی نظر آئی. آج جو ہے وہ ماحول مختلف ہے. آدھے لوگ جو ہے وہ کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں, کچھ ہو سکتا ہے یہ پروگرام بھی دیکھ رہے ہوں, کچھ ہو سکتا ہے جلسہ دیکھ رہے ہوں, کچھ دیکھ رہے ہوں کہ جی صبح ویکینڈ ہے. تو پاکستان کے اندر آپ کو وہ ماحول جو اگر کمپیئر کرنا چاہیں اس سے بالکل مختلف ہے جو ہندوستان کے اندر. دیکھیں, پہلے تو ویسے فرام ڈے ون میں یہ نہیں کہ آئی ایم پارٹ آف دا میڈیا, پاکستانی میڈیا, جو رسپانس انڈین میڈیا کا تھا اور جو رسپانس پاکستان کا میڈیا کا تھا, ٹوٹل 2 ایکسٹریمز.
پاکستان میں دیکھیں کہیں بھی وار مونگرنگ کی بات نہیں ہو رہی تھی, کوئی وار ہسٹیریا کریٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ جی ہم یہ کرنے والے ہیں, یہ کرنے والے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ناٹ اونلی میڈیا, ہماری گورنمنٹ, سول گورنمنٹ ایز ویل ایز ملٹری, ایک اسٹیٹڈ پالیسی تھی کہ آپ انیشیٹ کریں گے, ادھر سے کوئی اٹیک ہوگا تو ہم اس کو کاؤنٹر ضرور کریں گے. آپ جو ٹٹ فار ٹیٹ والی بات, ٹٹ فار ٹیٹ کی پالیسی ہے کہ اگر آپ نے ہمیں, یعنی فائر ابھی کراس بارڈر فائر ہوا, انہوں نے کہا ہمیں جواب دے دیا. ہماری گورنمنٹ اور ملٹری نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ سرجیکل اسٹرائک کریں گے تو پھر کاؤنٹر میں ہم بھی سرجیکل اسٹرائک کریں گے. تو یہ سرجیکل اسٹرائک تو وہ والی ہے نا جو میڈیا کی سرجیکل اسٹرائک ادھر سے ہے. میں ویسے جاننا چاہتا ہوں ایک لطیفہ اس میں چھوٹا سا, یہ جو سرجیکل اسٹرائک کے بارے میں, چونکہ وہ جو ہے نا کہ وہاں پہ بڑی خوشی منائی جا رہی ہے, وہ یہ ہے کہ بچپن میں یہ شیئر کیا جا رہا ہے کہ جی آپ ہمسائے کے گھر کی گھنٹی پہ جا کے بھاگ جاتے تھے, آج ہمیں ریئلائز ہوا کہ وہ تو سرجیکل اسٹرائک تھی. سو یہ اس طرح کی سرجیکل اسٹرائک تھی. تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر انڈیا کی طرف سے پاکستان کے اندر سرجیکل اسٹرائک ہوتی ہے ان ریئل مینر, تو پاکستان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. It will be impossible for military as well as for the people of Pakistan کہ آپ کہیں گے نہیں ہم خاموش بیٹھے رہیں گے. اس میں ڈاکٹر صاحب نے ابھی چلتے چلتے ایک بات کہی تھی اور وہ میں آپ کے سامنے اسی ضمن میں رکھنا چاہتا ہوں, اس کو بھی رسپونڈ کیجیے گا. بلال صاحب کے پاس بھی یہی معاملہ لے کے چلتے ہیں کہ ہمیں جو فیکچول ہے, حقائق جو ہیں, ان کا پیرامیٹر جو ہے اسٹیبلش کرنا بڑا ضروری ہے. مثلا میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ ہم نے اس کو ڈھکوسلا حملہ کہا. کیوں کہا؟ کیونکہ دنیا بھر میں جہاں پہ کوئی بھی سرجیکل سٹرائک ہوتی ہے وہ سب سے پہلے آپ کو میپ جاری کرتے ہیں, اسٹریٹجک میپ آپ کے پاس موجود ہوتا ہے. وہ بتاتے ہیں جی کہ یہ اس کا لانگیٹیوڈ اور لیٹیچیوڈ ہے, یہ گاؤں ہے, یہ پوسٹ ہے, یہ ایریا ہم نے ہٹ کیا, اتنے ہم نے فوجی اتارے. یہ کسی قسم کا کوئی میپ نہیں ہے. جو ان کی طرف سے بیانات آئے ہیں اس کے اندر آپ کو تمام لائن آف کنٹرول جو ہے اس کا سپریڈ آپ کے سامنے موجود ہے. دیر از نو انفارمیشن. ہمیں بھی تو شاید بتانا چاہیے کہ ہندوستان جو بھی کہہ رہا ہے وہ کہاں پر ہوا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ سرجیکل اسٹرائک کا ٹارگٹ پاکستان ہے, تو ویئر از دا ٹارگٹ؟ نوبڈی نوز, نائدر پاکستان اور انڈیا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہوا ہی نہیں. اب یہ کتنی بڑی ہے جی, اب یہ رسپانسبلٹی یہ آنس بیسیکلی انڈیا کے اوپر ہے کہ وہ بتائیں کہ ہم نے مظفر آباد میں مثال دے رہا ہوں کہ یہاں پہ سرجیکل اسٹرائک, لیکن ٹوٹل سائلنس, کمپلیٹ سائلنس. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جو ڈاکٹر صاحب آپ شروع میں بات دیکھیں, میرا خیال ہے جو میکسیمم انڈیا کرنا چاہتا تھا ایسکیلیشن کے لحاظ سے وہ ہو چکا ہے. اب ہم نیچے کی طرف جائیں گے, ڈی ایسکیلیشن ہوگی. اور اس کی وجہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو بھی حالات ہیں, آپ دیکھیں کل آج جیسے ابھی زاہد صاحب کہہ رہے تھے نا, وہاں تو ابھی کہ وہاں پہ تو لگتا ہے کہ ہم نے جنگ جیتی, سب کچھ ہو گیا. کل انہوں نے سرجیکل سٹرائک کی اناؤنسمنٹ کی, پورا انڈیا خوش تھا. آپ دیکھیں کہ ان کی سٹاک مارکیٹ کی کیا حالت ہوئی. پاکستان کو دبنا چاہیے تھا, پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کی حالت دیکھیں کیا ہے. ایوریج سے بہتر پرفارم ہم نے کیا اور وہ ایسے کر کے نیچے گئے. سو ان کو یہ پتا ہے پاکستان کی سٹاک مارکیٹ جو ماورائے عقل بھی ہے ویسے, چلیں لیکن جو بھی, لیکن آپ بتاؤں انڈیا کو پتا ہے کہ اس قسم کی ملٹری انگیجمنٹ کا ان کا نقصان بہت زیادہ. میرے خیال میں ہم ہندوستان کی اسٹریٹجی کو سمجھنے میں تھوڑی سی جو ہے وہ کثرت نفسی سے کام لے رہے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے پاکستان کے ٹارگٹ آئیڈینٹیفائیں گے. they have talked about 4 launching pads. وہ اگر جھوٹ ہے تو اس کے حوالے سے جب ان کا اٹیک ہوا انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اسپیشل فورسز استعمال کیے ہیں, تو these are all the elements that in their judgment would constitute a surgical strike. ایک حیران کن بات, جو لانچنگ پیڈ ہے ان کے اوپر بھی مثلا جس نے بھی لائن آف کنٹرول کے اوپر, کیا وہاں پر کوئی انفراسٹرکچر ہوگا؟ اگر میزائل لانچ کر رہے ہیں وہاں پہ میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کا یہ کلیم جو ہے اگر وہ فیکٹری ٹور نہیں ہے تو we should put out evidence which should refute this claim. یہ ویسے responsibility دیکھیں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی. بلال صاحب آپ کو آواز آ رہی میری؟ جی آ رہی. جی بلال صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو سیاسی طور پر نواز شریف صاحب نے بہت سارے سٹیپس اناؤنس کیے ہیں, جو نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی ہے جس کے اوپر آپ کی میری ویسے کافی بات ہوتی رہتی تھی اور آپ ویسے بھی اس کو کہتے ہیں کہ اس کی میٹنگ جو ہے بلوانی چاہیے, وہ انہوں نے منگل کے روز بلوائی ہے. لیکن جو حالات ابھی تک بن رہے ہیں یہاں پر مجھے عمومی ایک کنسنسس نظر آ رہا ہے کہ ہندوستان اس کے بعد شاید اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا, اور اس نے جو فی الوقت جو کرنا تھا کر دیا, جو بھی کیا اس نے. آپ ذرا پاکستان کے جو رسپانس ہے سیاسی حکومت کا اس کو اسیس کیجئے گا. جی طلعت, آپ کی اس بات سے میں کسی حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ شاید اب اس کے بعد چیزیں کچھ ڈی ایسکیلیشن کی طرف جائیں گی. ایک تو اس کا
ان کے انڈیا کے ڈی جی ایم او کے سٹیٹمنٹ سے بھی ملتا ہے اس واقعے کے بعد جو انہوں نے جاری کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے یہ ہو چکا، ہم نے بدلہ لے لیا، اپنا کام کر لیا اور اب ہم کوئی نئی چیز پلان نہیں کر رہے. یہ ان کے سٹیٹمنٹ میں بڑے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ بات صحیح ہو. جو چیز تشویش کی ہے وہ اپیرنٹلی پاکستان کی اپیرنٹ ولنریبلٹی، جس کا ذکر تھوڑی دیر پہلے آپ کی گفتگو میں آیا ہے. اس موقع پہ انڈیا کے اندر یہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے کہ اس وقت وہ کچھ ایسا کام کر کے they can get away with it. اور اگر یہ پیدا ہوتا ہے تو وہ میرے خیال میں ان کے لیے ایک ٹیمپٹیشن کا باعث بن سکتا ہے. تو پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے جو رسپانس ہے وہ اتنا ہی بفٹنگ ہونا چاہیے تھا جیسا کہ وہ ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم میرے خیال میں ہمیں بین الاقوامی برادری کے ساتھ جو ہمارا لیزان ہے، جو ہمارا کانٹیکٹ ہے، اس کو شاید زیادہ ڈائنامک ہونا چاہیے، زیادہ اگریسو ہونا چاہیے، کیونکہ جو صورتحال کی گریوٹی ہے وہ ہمارے انٹرنیشنل برادری کے ساتھ روابط پہ اس طرح ریفلیکٹ نہیں ہو رہی. میرے خیال اسے ہمیں زیادہ اگریسولی پرسو کرنا چاہیے. اس پہ واپس آئیں، بڑا اہم نکتہ ہے. ہم نے تاریخ میں بہت مرتبہ دیکھا ہے کہ واٹرز کو ٹیسٹ کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ قوم کیسے رسپونڈ کرتی ہے. ہم وہ کہہ سکتے ہیں، یہ بلال صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، کہ ہم نے جو بھی کیا، ہم نے سرجیکل سٹرائک کیا، ہم نے اس کو سیلیبریٹ کیا، ہم نے اس کے گرد ایک مائتھولوجی بنا لی اور ہم نے چھاتی اپنی چوڑی کر کے جی ایسی کی تیسی ان کی، اور ہم بڑے خوش ہوئے. اور پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ آج کرکٹ دیکھ رہے ہیں یا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. I'm telling you, so they could actually misread Pakistan's response. It doesn't really matter to Pakistan. دیکھیے بہت ساری جنگوں کی تاریخ سے ہم سبھی واقف ہیں. بہت ساری جنگیں جو ہیں وہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ لیڈرشپ جنگ نہیں چاہتی تھی، انیڈورٹنٹ اسکلیشن ہوئی. تو اس کی وجہ سے ہے کہ both sides can misread each other's intentions. ہندوستان کے اندر جو انہوں نے کہا کہ ہم نے لانچنگ پیڈز کے اوپر اٹیک کیا، فورسز کو انہوں نے، اور انہوں نے اپنے جو ہے وہ ساری ڈیٹیل وہ انڈین پریس کے اندر موجود ہے. میں سدھارتھا وردھن کا ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اس کے اندر اس نے ساری تفصیل سے بتایا. اور ڈاکٹر صاحب لائیو فیڈ کی بھی بات کر رہے تھے کہ لائیو فیڈ جا رہی تھی. ایک تو امریکہ سے اتنے متاثر ہے کہ ایبٹ آباد ریڈ اور لائیو فیڈ نہیں. لیکن میرے خیال میں یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایز دی آپریشن واز گوئنگ آن، وٹ ایور دے ور ڈوئنگ، دے میڈ ڈرون بیسڈ ویڈیوز. اور میرے خیال میں اگر کل کو پاکستانی ڈینائل موڈ میں رہتے کہ یہ تو ایل او سی کی خلاف ورزی ہے تو دے کین پٹ آؤٹ مور انفارمیشن. تو میرے خیال میں ہمیں کیا پتا کہ وہ ڈرون میڈ ویڈیوز ادھر کی ہیں. We don't know. مطلب یہ ویسے میں 50-50 آپ کے سامنے رکھ. How do we know? نہیں دیکھیں تو پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی لاشیں گرائی ہیں تو where is the evidence? ہم نے آفیشلی نہیں کہا. ہمارے جذبہ حب الوطنی کے تحت جو ہے وہ ہمارے بعض اخبارات نے ہیڈ لائنز بڑی لگائی ہیں، لیکن آفیشلی there's no evidence of that. دیکھیں طلعت، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انڈیا میں پولیٹیکل لیڈرشپ نے اور میڈیا نے ایک ہائپ کریٹ کی بڑی زوردار، بھئی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اور اس کے اوپر پھر جب یہ کہ ہم پاکستان نے پھر یوڈی کا مسئلہ ہو گیا اور انہوں نے کہا جی انہوں نے تو یہ کیا ہے، تو اس اپنی پبلک کو ڈومیسٹک کو کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اسٹرائک کی. ایکچولی کیل سیکٹر میں اور بھمبر سیکٹر میں انہوں نے لائن آف کنٹرول کے اکراس فائر کیا یا پینیٹریٹ کیا کچھ ایریاز کے اندر، اینڈ دین دے رین اوے. دی پوائنٹ از کہ یہ جو لائن آف کنٹرول کی وائلیشنز ہیں یہ ایک روٹین ایشو ہے. یس، وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے صرف یہ نہیں کہتے کہ لانچنگ پیڈ ختم کیے ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 100-150 بندہ ہم نے اپنی ان کے ہلاک کیے ہیں اور ہم واپس آ گئے ہیں. یہ بھی ان کا ایک کلیم ہے. They have talked about 36 people. اچھا، مطلب ایک جگہ کے اوپر میں نے ان کے ٹی وی پہ اوپر یہ سنا، یا اگر انہوں نے آفیشیل کیا. سیکنڈلی جو بلال کہہ رہے تھے وہ بھی ٹھیک کہہ رہے تھے کہ ڈی جی ایم او کی پریس بریفنگ میں نے سنی ان کے، اور اس نے یہ کہا کہ ابھی ہم نے کیا ورلہ. لیکن آن آر سائڈ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایسکلیشن کو اچھا نہیں سمجھتے، ہم نہیں کرنا چاہتے، اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ اگر انڈیا کسی طریقے سے بھی کسی جگہ پہ بھی وائلیٹ کرے گا ہماری لینڈ سپیس کو یا ایئر سپیس کو تو اس کا بفٹنگ جواب نہیں ہے. زاہد ہے پوائنٹ، بٹ آئی ہیو ٹو گو انٹو اے بریک. زاہد، ہم ول سٹارٹ ود یو. ناظرین، ہم انتہائی اہم معاملات کے اوپر بات کر رہے ہیں. جنگ کا معاملہ ہے، نیوکلیئر نیبرز ہیں. ہندوستان نے یہ ایک ماحول بنایا ہے کہ انہوں نے نہ صرف پاکستان سے بدلہ لے لیا ہے بلکہ بڑا بہترین بدلہ لیا ہے، اور اس کے بعد اگلے سٹیپ کے اوپر ہم بحث کر رہے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کو یہیں سے دوبارہ سے شروع کریں گے.
प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, जब ब्रेक हुआ तो उसके दरमियान एक और खबर आ गई। हिंदुस्तान ने एक और पैंतरा बदला। उन्होंने अब स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक का लफ्ज़ जो है अपने बयानिए में से निकाल दिया। उनके जो इंडियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, उनका बयान हमारे सामने है। उन्होंने कहा जी कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का लफ्ज़ अब वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हमने इसके अंदर फ़िज़ाइया को इस्तेमाल नहीं किया, लाइन ऑफ कंट्रोल को हमने क्रॉस किया और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की, जिससे मुराद वो ये ले रहे हैं कि यहाँ से कोई हरकत होने वाली थी जिसके नतीजे में हमने लाइन ऑफ कंट्रोल को ग्राउंड पर से क्रॉस किया और उसको नाम दे रहे हैं प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। स्टार्ट विद यू ज़ाहिद, ये लेटेस्ट जो है इसका तज्जिया कीजिएगा। देखिए, एक तो वही बात आती है कि उसको किस तरह से सर्जिकल से प्रीएम्प्टिव आगे बहुत, यानी एक थोड़ी सी थिन लाइन होती है दोनों में, लेकिन वो जो है साफ लगता है कि वो थोड़ा सा जो है बैक ट्रैक कर रहे हैं। अब जो दूसरी एक और बात भी आती है कि तलत इसमें अगर देखा जाए तो एक बहुत मामूली सी चीज़ आती है कि कोई जो है जैसे लगता है कन्वेंशनल आर्मी के हैं वो फोर्सेस जो हैं वो क्रॉस करने वाली हैं और उस पर अटैक किया। हम सब जानते हैं कि अगर मिलिटेंट जहाँ पे उरूज भी था जिस ज़माने में, जहाँ वाकई जो है उनको सपोर्ट भी करते थे, तो वहाँ पे कभी भी जो है कैंप्स उनके लाइन ऑफ कंट्रोल पे नहीं होते। ट्रेनिंग कैंप उस तरह से नहीं होते हैं, इनके ट्रेनिंग कैंप भी उस तरह से नहीं होते। तो मसला ये आता है कि ये चीज़ अजीब सी मालूम होती है, कोई इंस्टॉलेशन तो नहीं है ना वहाँ पे। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स होती हैं वो उनके आमतौर पे वही बात आती है, कोई इंस्टॉलेशन को तबाह करते हैं, ये करते हैं, फिर उसका एयरफोर्स भी इस्तेमाल होती है, सारा कुछ होता है। इसकी एग्जैक्टली वही एग्जाम्पल मुझे नजर आ रही है जो म्यांमार में किया था इन्होंने। अच्छा, कैंप्स की थी। अच्छा, एक और बात भी आती है कि अब मैं समझता हूँ कि जब डीजीएमओ की सतह पे बात भी की, मतलब जब इस किसी उसके फौरन बाद एक एक्ट ऑफ एग्रेशन जब होता है तो फिर आपकी वो नौयत नहीं बन के आती कि आप जो है वो एक्सप्लेनेशन देंगे भाई हमने क्या किया था और क्या करना चाह रहे थे और मकसद क्या है। तो एक तो ये सारी बात आती है, वजाहतें नहीं देते फिर नहीं होती। अच्छा, दूसरी बात मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का रवैया ठीक है, मैं बिल्कुल इस बात पर कायल हूँ कि जो हमने जिस तरह से इसको हैंडल किया है, दिस इज द बेस्ट वे टू हैंडल इट। देखिए, एस्केलेशन जब मैसेज की बात आती है वो आप जो है वो रेटरिक के जरिए मैसेज नहीं देते हैं। ठीक, आपकी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस जो है वो बताते खुद एक मैसेज होती है अब राइवल के लिए। और मैं समझता हूं कि अगर इससे ज़्यादा अगर हम श्योर करें तो मेरे ख्याल उससे कोई हमारा रिस्पांस वो नहीं होता है। एक थोड़ी सी मैं हमेशा एक मिसाल देता हूं लोगों को कि 2002 में जब हम ये बिल्कुल एक आई बॉल टू आई बॉल जो है आपकी फोर्सेस 1 मिलियन खड़ी हुई थी, यहाँ मैं उस ज़माने में जो लोगों से बात भी कर रहा था तो कभी पता भी नहीं चल रहा था कि वी वर सो क्लोज टू वॉर। ठीक, और दैट बेसिकली गेव सच कॉन्फिडेंस के तैयारी मुकम्मल है, और लेकिन ये था कि इसको रेटरिक हम नहीं बनाएंगे। लोगों से मैं बात करता, साफ बात करता, देखो ये जंग नहीं होनी है। ठीक, जंग के बहुत ज्यादा जो है एक कॉस्ट है। कॉस्ट सिर्फ पाकिस्तान के लिए कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट इंडिया के लिए भी बहुत ज्यादा है। और मोदी का जो है क्या एक पूरा जो एजेंडा है जो था जिसकी बुनियाद पे उसको इतनी सपोर्ट, कॉर्पोरेट इंडिया की सपोर्ट भी थी, वो इकॉनमी है। ठीक, इसमें जरा वापस अभी आएंगे अंसार साहब, इसको दोबारा से हम वापस जाते हैं। मीडिया के जाविये से हम इसको देखते हैं। मीडिया की, आपने पाकिस्तान की मीडिया की तारीफ भी की कि हमने बड़ा मैयड रिस्पांस दिया। ज़ाहिर है अगर रियासत और हुकूमत जो है वो अगर मैयड रिस्पांस दे रही है तो मेरे ख्याल में मीडिया की मालूमात की जो बुनियाद है वही सोर्स बनता है, तो हमारा भी मैयड रिस्पांस था। लेकिन हमें फैक्चुअल ग्राउंड भी इस्टेब्लिश करना होगा। जब 60% हिंदुस्तान का जो वॉर डिप्लॉयमेंट है वो पाकिस्तान स्पेसिफिक है, जब एक उन्होंने वॉर हिस्टीरिया कायम किया हुआ है, तो जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ना चाहते हुए भी एक मंतक बन जाती है। तो हमें कुछ थोड़ी सी फोकस आपको नजर आ रहा है, या अगले 48 घंटे में फोकस फिर और शिफ्ट हो जाएगा, फिर एक सोमवार हो जाएगी, फिर मंगल, फिर बुध, इट्स बैक टू नॉर्मल लाइफ? इंडिया में इस तरह नहीं होगा, इंडिया में यही रहेगा। देखें, पहले तो मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, यही जो आपने कहा ना कि और पैंतरा बदला है। देखें, इनिशियल जो इनका रिस्पांस था सर्जिकल स्ट्राइक का, मेरी ज़ाती राय में दैट वाज मेंट फॉर लोकल कंजम्पशन, बिकॉज आपने लोगों की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे लेके गए थे कि हम तो पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर देंगे। ठीक ठीक, तो उन्होंने सो कॉल्ड ऐसी तैसी कर दी। अब ये जो आ रही है उनकी मिनिस्टर की तरफ से, और मेरा ख्याल है ये उनका फॉर्मल गवर्नमेंट का एक रिस्पांस होगा। अब वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कि वहाँ से कोई इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी, ये इस तरह के बहाना करके
ورنہ وہ ایکٹ آف اگریشن پہلی بات جو تھی وہ ایکٹ آف اگریشن اور وہ اڑی کا بدلہ تھا بھائی پہلے بھی بتایا گیا تھا اڑی کا بدلہ ہے اس کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ کچھ ہونے والا تھا ہم نے اس کو پری ایمپٹ کیا سو یہ میرا خیال ہے کہ ان کو بھی ریئلائز ہوا کہ جی کیا اس چیز کو پھر بھی حالانکہ ان کی ڈپلومیسی بہت ہم سے اسٹرانگ ہے واٹ ایور لیکن کیا ہم اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں ایون آپ نے پاکستان سے بھی بات کرنی ہے پاکستان کا بھی جس لیول کا بھی پروپیگنڈا ہے ہم نے بھی بات کرنی ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے دوسرا دیکھیں ڈی ایسکیلیشن اس کے بعد جیسے ہم پہلے بات کروں کہ انڈیا کے لوگ تو ٹھنڈے ہو گئے لیکن انڈیا اپنے ٹارگٹ بہت ہی فوکس رہتا ہے ہمارا مسئلہ ویسے میں آپ کو بتاؤں ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو ہم ڈی فوکس ہوتے رہتے ہیں میں اپنی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں اوور آل پوری گورنمنٹ کی مشینری جس میں اسٹیبلشمنٹ شامل ہے ہمارا فوکس آپ دیکھیں کشمیر ہوا اور پھر ہم ڈی فوکس ہو جائیں گے ہم کسی اور وہ کہتے ہیں ہمارے دلدر اتنے زیادہ ہیں کبھی مغرب سے کچھ ہو رہا ہوتا ہے مشرق سے کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور کچھ اندر سے کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارے دلدر ہی بہت زیادہ ہمارا یونیک پوزیشن دیکھیں آپ مختلف اگر آپ کے فرض کریں 3 4 5 فرنٹس ہیں تو آپ اپنی ڈپلومیٹک جو آپ کا اوفینسو ہوتا ہے یا پرویکٹیو آپ تو آپ چاروں فرنٹس کو ایڈریس کرتے ہیں ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس طرح کا ہمارا انسٹیٹیوشنل رسپانس ہوتا نہیں ہے کوئی فیصلہ ادھر ہو رہا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب نے کرنا ہوتا ہے بلال صاحب یہ جو انسٹیٹیوشنل رسپانس ہے یہ بڑا ضروری ہے ہندوستان نے پاکستان کے بارے میں نریندر مودی نے ایک پالیسی آرٹیکولیٹ کی اس کے بعد اس پالیسی کے اوپر انہوں نے عمل درآمد کیا ڈپلومیٹکلی خارجہ پالیسی کے حوالے سے دفاعی پالیسی کے حوالے سے ہر جگہ پر ایک آپ کو تسلسل نظر آتا ہے ہمارے یہاں پہ تسلسل صرف ایک چیز میں ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی تسلسل نہیں ہے ہم واقعات کو رسپونڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد اگلے معاملے پر چلے جاتے ہیں ذرا اس کا تجزیہ کیجئے گا جی طلعت صاحب میں اس سے متفق نہیں ہوں دیکھیے اگر آپ ہندوستان کا بیانیہ دیکھیں پبلک لیول پہ اور میڈیا کا اور ان کے سیاستدانوں کا جو اپوزیشن میں ہے تو اپنی حکومت کے بارے میں بالکل یہی بات کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی فوکس نہیں ہے آپ کی تضاد بیانی ہے اور آپ وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں اور ان کے اوپر بھی تنقید اسی قسم کی ہوتی ہے دیکھیے کوئی بھی حکومت جو ہے وہ مستقل ایک اگریسو پالیسی نہیں رکھ سکتی اسے ڈپلومیسی کی دنیا میں کام کرتے ہوئے کبھی آگے بڑھنا ہوتا ہے اور کبھی ریسٹرین بھی شو کرنا ہوتا ہے لیکن میں ایک دو باتیں جو آپ نے کہی ہیں اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں ایک تو آپ نے جو پری ایمپٹیو سٹرائکس کے بارے میں کہا میرے خیال میں جو منسٹر آف اسٹیٹ کا بیان ہے پری ایمپٹیو سٹرائکس کے بارے میں یہ اگر پری ایمپٹیو سٹرائکس بھی تھی تو یہ سرجیکل سٹرائک سے کم خطرناک چیز نہیں تھی میرا خیال نہیں ہے کہ وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں یا اس میں سے کوئی اطمینان کی کوئی صورت نکلتی ہے پری ایمپٹیو سٹرائک بھی ہمارے لیے اتنی ہی ناقابل برداشت ہے جتنی سرجیکل سٹرائک ہے اور سرجیکل اور پری ایمپٹیو میں کوئی اصل میں تضاد نہیں ہے ایک سرجیکل سٹرائک پری ایمپٹیو بھی ہو سکتی ہے تو اس لیے میرے خیال میں اس میں کوئی اس میں صرف وضاحت کر دوں کہ ساتھ وہ یہ بھی بتا رہے ہیں اس میں صرف وضاحت کر دوں کہ سرجیکل سٹرائک جو ہے عموماً منسلک کی جاتی ہے ایئر فورس کے ساتھ تو اس میں انہوں نے بڑی وضاحت کی ہے کہ there were no aerial strikes تو ہم جب کہہ رہے ہیں کہ سرجیکل سٹرائک کی جو کلاسک ڈیفینیشن ہے اسے وہ ایک قدم نیچے آ رہے ہیں تو ہم نے یہ بھی کوٹ کیا ڈاکٹر رفعت اس کے اوپر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ذرا ان کی بات بھی سنیں کم بیک ٹو یو جی میں 2 پوائنٹ کوئکلی طلعت پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ پری ایمپشن کی طرف جا رہے ہیں تو وہ دین انڈیا از آن دی رانگ سائڈ آف انٹرنیشنل لا کیونکہ پوری دنیا کے اندر اس بات پہ اتفاق ہے کہ آپ پری ایمپشن کو بنیاد بنا کے آپ کسی بھی ملک کے خلاف یوز آف فورس نہیں کر سکتے پہلی بات دوسری بات جو کہ بڑی ڈینجرس ہے جس کے حوالے سے میں احمد بلاسب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو پری ایمپشن کی حوالے سے جو ڈاکٹرین وہ بنا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کل کو کوئی اور ٹھکانہ ان کی نظر میں ہو جس کے حوالے سے مریدکوں کو آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں جو ابھی جو اس کا مطلب ہے کہ کل کو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مریدکے کے اندر کوئی کاروائی ہونے والی ہے یا پاکستانی کا ذہن آپ نے کیسے پڑھ لیا تو ہم وہ پری ایمپشن کر سکتے ہیں تو دیٹ از ویئر ڈینجر از کہ یہ ایسکلیشن اگر اس کے حوالے سے ہم نے پروٹیسٹ نہیں کیا کہ یہ جو یوز آف فورس ہے اٹ از انلیگل انٹرنیشنل لا اور یہ میرے خیال میں بات جو ہے وہ سیکرٹری جنرل کو اور پرماننٹ ممبرز آف دی P5 جو ہیں سیکورٹی کونسل ان کو سمجھانا بہت ضروری ہے ایک بریک کے بعد واپس اسی معاملے پر آتے ہیں ناظرین ہندوستان جو اصطلاحوں کا گورکھ دھندا ہے اس میں بہت مہارت رکھتا ہے اور اصطلاح کے نیچے ان کی ایک باقاعدہ پالیسی ہوتی ہے تو سرجیکل سٹرائک کے ذریعے کہہ کر 36 گھنٹے اپنے لوگوں کو خوش کیا
اور اب پریمپٹیو سٹرائک کی بات کر کے شاید آنے والے دنوں کے اندر کوئی اور ماحول بنانا چاہتے ہیں. یہ موضوع بحث ہے. پروگرام کے آخری حصے میں اس پر بات کریں گے. پہلے سرجیکل سٹرائکس ناظرین، اور اب ہندوستان کہہ رہا ہے کہ ہم نے پریمپٹیو سٹرائکس کی ہیں. اور اگر بین الاقوامی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، بالخصوص امریکہ بہادر کے جو کارنامے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پریمپٹیو سٹرائکس کے نام کے اوپر انہوں نے بہت ساری وائلیشنز کی ہیں. تو جنرل صاحب، پریمپٹیو سٹرائکس کا لفظ جو ہے سرجیکل سے علیحدہ ہے، لیکن ایک اور مسئلے کی بنیاد ہندوستان بنا سکتا ہے. یور کمنٹ. دیکھیں، پہلی بات تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو سرجیکل سٹرائکس ہے یہ زیادہ تر ایئر سٹرائک سے ریلیٹڈ، جیسے آپ نے کہا لائک اسرائیل نے 2 منٹس آن بغداد ایک پوری بک بھی لکھی گئی، اور یا امریکہ نے اس وقت افغانستان کے اندر سرجیکل سٹرائکس کی ہیں. نمبر 2، جو لائن آف کنٹرول ہے نا، یہ ڈپلائمنٹ زیرو لائن کے اوپر کبھی بھی نہیں ہوتی. لائن آف کنٹرول سے درمیان میں نو مین لینڈ ہوتی ہے. 1-2 کلومیٹر وہ پیچھے، 1-2 کلومیٹر. اگر وہ لائن کے قریب آ کے فائر کریں تو اپنی طرف رہ کے بھی کیجولٹیز کر سکتے ہیں. سو ایک چیز یہ سمجھنے والی ہے. باقی یہ ہے کہ ابھی جو یہ واقعہ ہوا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ کیل سیکٹر میں، بیمبر سیکٹر کے اندر انہوں نے آگے آ کے فائر کیا ہے کچھ جگہوں کے اوپر. 2 ہمارے بندے شہید ہوئے ہیں، ان کے جنازے ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. لیکن وہ جو ٹپیکلی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے ان کو شکست دے دی، ہم نے سرجیکل سٹرائک، تو ابھی اس کو پریمپٹیو اس لیے کہہ رہے ہیں وہ کہ بین الاقوامی اس پہ ریئیکشن ہے کہ بھائی آپ نے سرجیکل سٹرائک کی تو یہ وائلیشن ہے. لیٹ سے کہ اگر پاکستان نے کچھ اندر کیا تھا تو وہ وائلیشن ہے، تو اس کا جواب آپ اس طرح نہیں دے سکتے. آپ پریمپٹ کا وہ ایک مارل جسٹیفیکیشن کہ ہمارے اوپر اٹیک ہونے والا تھا تو ہم نے روکا ہے. اور یہ جو کیمپ ہیں یہ کبھی بھی بارڈر بیلٹ کے اندر ملیٹنٹس کے کیمپ نہیں ہو سکتے. بہت ہی تھن لائن ہے. اسی لیے جو بھی سرجیکل اسٹرائک کی جاتی ہے وہ پریونشن کے نام پہ ہی کی جاتی ہے. مطلب سب کا جسٹیفیکیشن جو ہوتی ہے وہ پریونشن ہی ہوتی ہے، تو اس میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے. لیکن دوسری بات اور آتی ہے کہ اصل معاملہ یہ آتا ہے کہ اگر فرض کیجئے یہ کیا ہے انہوں نے ہندوستان نے، تو نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا، وہ اصل بنیادی چیز بن کے آتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرنے کے بعد انہوں نے ایک حد تک جو ہے اپنے جو عوام کو وہ کر دیا ہے. لیکن ہمارا کیا فرض بن کے آتا ہے، جو ڈاکٹر صاحب پہلے بات کر رہے تھے. دیکھیں، ایک بنیادی چیز یہ آتی ہے کہ اگر یہ ہوا ہے اس قسم کی اسٹرائک، تو وی شوڈ ہیو ٹولڈ پیپل ہیئر، یہ آپ نے کم از کم بتانا چاہیے تھا، آئیڈینٹیفائی کرنا. مجھے لگتا نہیں ہے کہ اگر فرض کی اتنی بری طرح جو ہے ہم نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ بالکل ہی کچھ نہیں ہوا ہے، جو کہ ہمارا اپنے وہ ہے کہ جو بھی اگر ہم UN پہ ریز کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، تو لائن آف کنٹرول میں کچھ ہوا ہے تو احتجاج ہوا ہے. لیکن وہی بات آتی ہے کہ جو ہے اس کیا ہوا ہے. لیکن ہماری طرف سے تو سمپل سی بات آئی کہ بلکہ جو کل وزیر دفاع کا جو بیان تھا کہ چھوٹے آرمز استعمال ہوئے ہیں، تو چھوٹے آرمز جو ہیں وہ تو پھر بالکل ہی وہ آپ اس کو انڈرسکور کر رہے ہیں. ابھی وہ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے ڈسٹریکشن بھی کریٹ کی، ہم نے بوفرز بھی فائر کیا، ہم نے یہ بھی کیا، وہ کور دیا، پھر ہم نے ریڈ کی. ابھی وہ تفصیلات ابھی وہ دے رہے ہیں، بٹ ہمیں بتانا ہے کہ کیا ہوا. اگر ہمیں بہت اچھی طرح صاف کرنا چاہیے. اگر نہیں ہوا ہے تو وہ بھی صاف بتانا چاہیے. میری ذاتی رائے میں جو ایک اور ایسپیکٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے، میرا خیال ہے کہ جو انڈیا کا اب جو فوکس ہوگا وہ ہوگا کوورٹ سٹرائک کے اوپر. پاکستان کے اندر وہ دہشت گردی کرا سکتے ہیں، بلوچستان میں کرا سکتے ہیں، وہ ہمارے ملٹری ٹارگٹس جو ہیں وہ کروا رہے ہیں. جو ڈول ڈاکٹرن جو ہے اب اس میں تیزی آئے گی. سو اس کے لیے کیا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی جو آپس میں کوارڈینیشن ہے، جو میری ذاتی رائے میں اس وقت جو ہماری اپنی ویکنیسز ہیں، ہمیں ان کو بھی ٹھیک کر کے ان کو اسٹرینتھ بنانا چاہیے. بیکاز اب انڈیا ہمیں دوسرے طریقے سے میری ذاتی رائے میں ضرور اٹیک. بلال صاحب، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ گو ہیڈ، 30 سیکنڈز. سر، میرے خیال میں جو پاکستان کا سٹینڈ ہے وہ بالکل درست ہے. ہمیں میرے خیال جتنا بتایا ہے وہی درست تھا. اگر پاکستان اگر اس کو مزید زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کرے گا تو پھر وہ جو صورت انڈیا میں اس ہسٹیریا کا وہ ہاسٹیج بن گئے تھے، پاکستان بھی اس ہسٹیریا کا ہاسٹیج بن سکتا ہے. تو بالکل یہی بات ہے کہ وہ اکراس دی لائن آف کنٹرول انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، اس کا ہم نے جواب دیا ہے. پھر کریں گے تو اس طرح بھی فٹنگ جواب دیں گے. یہ میرے خیال میں پاکستان کا بالکل صحیح تھا، لیکن ہمیں انٹرنیشنل ارینا میں بہت سا کام کرنے کی ضرورت ہے. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ بہت اہم معاملہ ہے اور ایک دن میں زائل نہیں ہوگا. ہندوستان نے اپنی طرف سے ایک مثال بنانے کی کوشش کی ہے، اس مثال کو اب وہ بڑھائے گا، اس میں تخفیف نہیں کرے گا. تو ہمیں بہت طویل عرصے تک وجل رہنا پڑے گا. مہمانوں کا ایک مرتبہ پھر شکریہ. ہماری طرف سے یہی کچھ، اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.